शहीद करबला रास्ता हमारा रास्ता, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, हमारे खून की हरारत में ये समाया है, हमारी माँओं ने गोदी में ये सिखाया है, हमारा नाम व नसब हम हुसैन वाले हैं, हमारा विरसा शहादत है ये बताया है, ये जज्बा दिल में हमारे है आज भी बसा हुआ, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, यजीदियत के उठे सर को हम झुका देंगे, फिरौनियत को ज़माने से हम मिटा देंगे, हम अपनी फिक्र से किरदार से वफा करके हर एक घर पे हुसैनी अलम सजा देंगे, बस इंतज़ार है आ जाए जल्द हुज्जते खुदा, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, शहादतों का जो एक सिलसिला ये जारी है, इसी के दम से ही कायम ये पुरसदारी है, जहाँ में मजलिस शबीर आज बरपा है, यजीदियत पे यही ज़र्ब बहुत कारी है, नहा के खून में बचानी है हमने मजलिसे अज़ा, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता, शहीद करबला का रास्ता हमारा रास्ता। क्या बात है, आपने एक समा बना दिया। हम बहुत शुक्रिया आपका, आपने हदिया किया। नाज़रीन, आज 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूरा। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद भी पूरी दुनिया में शहदाए करबला का सोग है। कहीं मातम है तो कहीं गिरिया औजारी, कहीं मजालिस हैं तो कहीं ज़िक्र हुसैन। हर जी होश और अहले दिल की आँख शहदाए करबला के गम में पुरनम है। अब तो फ़िरक़ा और मसलक से बालातर होकर लोग गम हुसैन में आंसू बहाते हैं, हत्ता कि गैर मुस्लिम भी इस गम की कसक को महसूस करते हैं। और इस शेर की मानवियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वाक़या करबला के मुहर्रिकात क्या थे, किस तरह पूरे खनवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर दश्ते करबो बला में बड़ी बेदर्दी से तहत्तेग किया गया। 6 माह के मासूम अली असगर से लेकर खानदान के किसी नौजवान और बुजुर्ग को भी न छोड़ा गया। 72 जानिसाराने हुसैन में से सिर्फ एक बीमार बच्चे को छोड़कर सभी को बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। इस दास्तान गम को सुनकर दिल दहल जाता है। यहाँ बीबी ज़ैनब के सब्र और हौसले को दाद देनी पड़ती है, जिन्होंने आने वाले तमाम ज़मानों के लिए इस्तिकामत, जुर्रत, बहादुरी और हुर्रियत की कैसी रोशन और ताबिंदा तारीख रकम की कि ताअब्द इंसानियत इस पर नाजा रहेगी। अफसोस, शहीद होने वाले तो कायनात की मुकद्दस तरीन हस्तियां थीं। वो तो नबी आखिरुज़्ज़मा के वारिस और शहीदे थे। इमाम हुसैन तो अपने नाना की गोद में खेले थे। आका करीम ने तो बरमला कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और जिसने हुसैन को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो फिर क्या हुआ? कौन सा इनकलाब आया कि अहले कूफा के दिल रातों रात बदल गए? वो जिन्होंने बड़ी चाहत और मिन्नत समाजत से खत लिखा और सैयदना हुसैन को कूफा बुलवाया, वो यजीदी ताकत के आगे सरनगू हो गए। उन्होंने इमाम हुसैन से बेवफाई और बदअहदी की, चंद दुनियावी अगराज की खातिर अबदी जिल्लत खरीद ली। सिर्फ आंखें ही नहीं फेरी बल्कि खनवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवारें उठा ली। मैदान करबला में उन्हें रोका, मुजाहिमत की, पानी बंद किया। मासूम और नहित्ते हुसैनी काफिले पर हमलावर हुए और तारीख की एक हौलनाक बर्बरियत और जुल्म सितम की दास्तान रकम कर दी, जिसने वक्ती तौर पर तो दीन इस्लाम और फर्जंदान इस्लाम के कल्ब और ज़हन और इस्लाम के अबदी पैगाम और मुसलमानों के दरमियान सुलह और आतिशी को शदीद ज़िक पहुँचाई। मगर सैयदना इमाम
حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکنے والے شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اس ظلم و بربریت و سفاکیت کے بعد یہ حسینی قافلہ رکے گا نہیں، اور یہ واقعہ کربلا صرف حسینیت کی مظلومیت کی عکاسی نہیں کرے گا، بلکہ یہ دین اسلام کی اساس اور بنیادوں میں اپنے خون سے اسے حیات عطا کر جائے گا، اور دین اسلام کا پرچم پوری آب و تاب سے تا ابد لہراتا رہے گا۔ آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے، واقعہ کربلا کے جو محرکات ہیں، جو اس کا فلسفہ ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جو مخفی ہے اس کے پیچھے انسان کے لیے ہدایات، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری موجود ہیں، اور بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اس کے علاوہ اس وقت نوحہ خواہ میں ہم زہرا مجھے جوائن کر چکی ہیں، جن کو ابھی آپ نے سنا، اور انمول ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ بھی نوحہ خواہ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، اور اسلامک اسکالر علامہ امین شہیدی صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تو میں آغاز کروں گی علامہ امین شہیدی صاحب سے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب، کربلا ایک ایسا دردناک سانحہ ہے، لیکن وہ کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں لڑے اور اس طرح کا المناک سانحہ پیش آیا؟ مجھے سب سے پہلے ذرا اس حوالے سے بتائیں، کیونکہ ہم اس کو جنگ نہیں کہتے، یہ لڑائی نہیں تھی، یہ ظلم تھا۔ علامہ صاحب ہم آپ سے پھر سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی 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 کہیے گا۔ روح، اس کی معنویت اور اس کے اندر موجود حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے جو ظاہری احکام ہیں وہ وہی ہیں جو عام طور پر مسلمان انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، باقی اس طرح کے امور انجام دیتے ہیں، ان کو ہم ظاہری طور پر کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ لیکن وہ جو اس کی اصل روح اور اس کی حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کو اور اس انسانی معاشرے کو ان عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے جو انسان کے اندر موجود حیوانی خواہشات کے نتیجے میں یہ برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر اس پہلو پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم جو معاشرہ لے کر آئے، جس معاشرے کی تربیت نبی کریم نے فرمائی، اس معاشرے میں تو بیت المال کا ایک پیسہ کوئی کھا نہیں سکتا تھا۔ آخری سکے تک بیت المال سے صاف جب تک نہ کیا جاتا اور اس کے حقداروں تک پہنچایا نہ جاتا، اس وقت تک خلیفۃ المسلمین یا خود نبی کریم اپنی جگہ سے، اپنی مسند سے اٹھتے نہیں تھے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں پر چاہے بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا جاگیردار، بڑے سے بڑا معروف طاقتور انسان کوئی جرم کرے تو اس کو چھوٹے سے جرم کی بھی سزا ضرور ملتی تھی، اور غریب بھی چاہے کچھ بھی ہو اگر قانون کی نگاہ میں دیکھا جائے تو دونوں کو برابر تصور کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا معاشرہ نبی کریم نے تشکیل دیا تھا جہاں پر پاکیزہ ترین لوگوں کی عزت تھی اور بدترین لوگوں کی عزت اور حرمت وہاں پر موجود نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد معاشرہ آہستہ 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 دھیرے دھیرے انحطاط کا شکار ہوا، اور اس انحطاط کے نتیجے میں ایک ایسا موقع آیا کہ اب خلیفۃ المسلمین کے معین کردہ گورنرز اور مختلف علاقوں کے حکمران شراب مزے سے پیتے، عیاشیاں مزے سے کرتے، بدکرداری کا مظاہرہ مزے سے کرتے، جس کو چاہتے اٹھا لیتے، جس کو چاہتے حکمران بنا دیتے، جس کو چاہتے نوازتے، جس کو چاہتے اس سے چھین لیتے۔ اس معاشرے میں نماز پر پابندی نہیں تھی، روزے پر پابندی نہیں تھی، حج پر پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پر پابندی نہیں تھی، کوئی شخص صبح سے شام تک مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے کوئی پابندی نہیں تھی۔ پابندی کس چیز پر تھی؟ ظلم کے خلاف بولنے پر، پابندی کرپشن کے خلاف بولنے پر تھی، پابندی اس معاشرے کے اندر قانون کی دھجیاں اڑانے پر اگر کوئی اعتراض کرتا تو اس پر پابندی تھی۔ اب ایسے معاشرے میں اب آپ نے دیکھا دو پہلو بالکل واضح ہو کر آ گئے۔ ایک پہلو عبادات کا، وہ عبادات جن کو ہم ظاہری طور پر دین سمجھتے ہیں، نماز روزہ اور باقی امور، اور دوسری طرف اسلام کا وہ پہلو جو ان عبادات کے نتیجے میں زندہ کر دیتے ہیں کسی معاشرے کو۔ اب نبی کریم کے بعد جو معاشرہ آہستہ آہستہ اس نہج پر پہنچا، اس کے اندر وہ جو معنویت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ جو نبی کریم نے ان کے اندر ایک کرنٹ اور روحانیت بھری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کی جگہ ظاہری نماز نے تو لے لی، لیکن وہ نماز جس میں انسان شراب پی کر اور شراب سے وضو کر کے جائے۔ ایسے بھی حکمران آئے عراق کے اندر اسی خلافت کے دوران جو
نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے نشے میں دھت ہوتے، اور مسجد کوفہ کے محراب میں کھڑے ہو کر جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو فجر کی 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھاتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی تھی، اور پلٹ کر پھر کہتے تھے لوگوں اگر چاہو تو اور نماز پڑھا دوں۔ تو جب معاشرہ اس نہج تک پہنچ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حکمرانوں نے مذہب کو اپنے عمل سے اس طرح سے نتھی کر دیا ہے کہ اب وہی مذہب ہے جو حکمران انجام دیتا ہے، وہی دین ہے جو حکمران انجام دیتا ہے۔ تو گویا اس کے نتیجے میں حکمران نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی مذہب ہے، شراب پیتا ہے تو وہ بھی مذہب ہے، اگر وہ برائی کرتا ہے تو وہ بھی مذہب کا حصہ ہے، مذہب کی طرف سے چھوٹ ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی مذہب کی طرف سے اس کو اجازت ہے۔ جب نہج یہاں تک پہنچے تو وہاں پر پھر اللہ کی حجت ہستیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دین کو بے دینی سے، مذہب کو لامذہبیت سے، برائی کو اچھائی سے الگ الگ کر کے بتا دیں کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے، اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف جب قیام کیا تو اس وقت جو مشکل اس معاشرے کو پڑی وہ پہلی تو یہ تھی کہ اسلام میں ملوکیت کا کوئی تصور نہیں ہے، بادشاہت کا کوئی تصور نہیں ہے، بد کردار حکمرانوں کی حکمرانی کا کوئی تصور نہیں ہے، چور، لٹیرے، شرابی، زانی اور معاشرے پر ظلم و ستم کرنے والے لوگوں کی حکمرانی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ نبی کریم نے الہی حکومت کا تصور، الہی حاکم کا تصور، الہی خلیفہ کا تصور دیا ہے۔ الہی خلیفہ کا مطلب یعنی نبی کریم کی طرح سے اسی کردار کے حامل شخصیات کو حاکم بنانا جس کے ذریعے سے دین حکومت کرے، نہ فرد۔ جب یزید حاکم بنا تو یزید میں نہ صرف یہ تمام خصوصیات زیرو تھیں بلکہ اس کے مقابلے میں ابلیسی تمام خصوصیات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے محارم کے ساتھ بد کرداری شروع کی، اپنے محارم کے ساتھ۔ ماں بہن بیٹی کی حرمت ہوتی ہے لیکن اس نے ان حرمتوں کو پامال کیا۔ اس نے خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھ کر شراب نوشی عام طور پر کرنی شروع کر دی، جس سے لوگوں کے اندر ظاہر ہے ایک احتجاج اور بغاوت کی کیفیت پیدا ہونی تھی، اور یہ بالکل اس کا نیچرل رد عمل تھا۔ جوا وہ کھیلتا اور برسر عام کھیلتا، وہ ان حیوانات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا جن سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی فضا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک ایسے فاسق، فاجر، بد کردار اور بدقماش حکمران کی بیعت لینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ کس نام پر کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اب اگر یہ خلیفۃ المسلمین ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے جملے میں یہ ارشاد فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید۔ اس اسلام پر 1000 بار فاتحہ پڑھو جس کا حکمران یزید جیسا شخص ہو، اور وہ اسلام کو پامال کرتے ہوئے مسلمان حکمران بننے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ جس کی وجہ سے امام بالکل اچھا، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اکیلے بھی جا سکتے تھے لیکن اپنے پورے خانوادے کو ساتھ لے کر گئے۔ حسینی قافلے میں پاک بیبیاں بھی ساتھ تھیں، تو پھر اس قافلے میں دیگر کون کون اہل بیت شامل تھے علامہ صاحب؟ نقطہ بڑا اچھا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اسلام کو دفاع کی ضرورت پڑے نا تو یہ کسی خاص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے اندر اسلامی تعلیمات کا شعور ہو اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ جو بھی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس پر امر بالمعروف فرض ہے، اس پر جہاد فرض ہے، اس پر شرک، کفر اور بد کرداری کے خلاف میدان میں نکلنا اور آواز بلند کرنا فرض ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں باقی لوگ تو خاموش رہے، جبکہ امام حسین نے دعوت سب کو دی۔ اس دعوت کے نتیجے میں جب کوئی نہیں آیا تو پھر امام حسین علیہ السلام خود کھڑے ہوئے۔ اب امام حسین نے کھڑے ہو کر اپنے اس مختصر سے لشکر میں 6 ماہ علی اصغر کو بھی لیا، 15 سالہ یا 14 سالہ حضرت قاسم کو بھی لیا، 28 سالہ حضرت علی اکبر کو بھی لیا، 34 سالہ حضرت عباس علمدار کو بھی لیا، اور اسی طرح سے اپنے بہن کے ان بچوں کو بھی لیا جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، اور اسی طرح سے حبیب ابن مظاہر کے بچوں کو بھی لیا، حضرت مسلم ابن عقیل کے بچوں کو بھی لیا، اور بہت سارے اس طرح کے خاندان کے بچے اور بڑے ساتھ ہو گئے۔
امام حسین علیہ السلام نے ان تمام افراد کا جو انتخاب کیا ہے، اپنی ہمشیرہ کا انتخاب کیا ہے، ہمشیرہ کو ساتھ لے جانا ضروری تھا، بظاہر اگر دیکھا جائے تو شاید ضروری نظر نہ آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس تحریک کا آغاز کیا تھا اس کا ایک مرحلہ کربلا پر ختم ہونا تھا، دوسرا مرحلہ کربلا سے شروع ہونا تھا۔ وہ جو کربلا پر ختم ہونے والا مرحلہ تھا اس کے لیے مردوں کا انتخاب کیا، اور جس مرحلے کا آغاز کربلا سے ہونا تھا اس کے لیے خواتین کا انتخاب کیا، اور خواتین میں بھی اس کا انتخاب کیا جو حسین ابن علی ہی کی طرح سے اس ماں کے شکم سے باہر تشریف لائی ہوں، جو خاتون خود خاتون جنت ہے اور کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے۔ اسی طرح سے ان افراد کا انتخاب کیا جن کے استقامت اور جن کے صبر اور جن کی مقاومت اپنی مثال آپ تھی، اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا انتخاب کیا جو باطنی طور پر پاکیزہ تھے، اور ان باطنی طور پر پاکیزہ لوگوں میں حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ، زہیر ابن قین جیسے لوگ، مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اور علی کے دور میں اس خاندان کے ساتھ جڑے رہے اور جن کا دل ایمان سے لبریز تھا۔ اور اسی طرح سے رستے میں بھی جہاں جہاں موقع ملا، جس کے اندر گنجائش دیکھی اس کو دعوت دی۔ بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور بعض لوگوں نے اس دعوت کو کسی نہ کسی بہانے سے ریجیکٹ کیا۔ رستے میں یہ تاریخ میں واقعہ ہے کہ ایک باغ کے پاس جب آئے تو وہاں پر روک لیا اپنے قافلے کو اور کہا کہ مجھے اس باغ کے مالک کے پاس لے کے چلو۔ مالک کے پاس گئے، وہ صحابی تھے، وہاں پر گئے، سلام کیا۔ اس نے جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، قدموں میں گرا کہ مولا آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں عراق کی طرف، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا فرمایا کہ آؤ میری مدد کرو، میرے ساتھ چلو تاکہ تم نجات پا سکو، نجات پا سکو، مجھے نجات دے سکو نہیں، نجات پا سکو۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ مولا ابھی میں نے یہ باغ بنایا ہے، یہاں پر ابھی کھیتی باڑی کی ہے، درخت اگائے ہیں، سبزیاں اگائی ہیں، میں اگر جاؤں گا تو یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، آپ یوں کیجئے مجھ سے میری تلوار لیجئے، میرا گھوڑا لیجئے اور ساتھ میں چلے جائیے، تو اس حد تک میں آپ کی مدد کر دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، میں تمہیں بچانا چاہ رہا تھا، نہیں آنا چاہ رہے ہو تمہاری مرضی۔ پلٹے تو پیچھے سے آواز دی، یا اپنا رسول اللہ میرے یہاں پر کنویں ہیں، ان کنووں کا پانی جو ہے میٹھا نہیں ہے، کھارا پانی ہے، کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ میٹھا ہو جائے؟ آپ قریب گئے، ڈول میں پانی اٹھایا، اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا، پانی الٹا دیا اور فرمایا کہ اب استعمال کرو، دیکھو۔ اس نے استعمال کیا، دیکھا میٹھا پانی تھا۔ یعنی وہ لوگ معتقد تھے کہ یہ حسین ابن علی ہیں اور اس کائنات میں حجت خدا ہیں اور رسول اللہ کے فرزند ہیں، لیکن ساتھ دیتے ہوئے بہرحال ان کو مشکل پڑی، لیکن جنہوں نے ساتھ دیا وہ تھے جن کے دل ایمان سے لبریز تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے حجت تمام کر دی کہ جب بھی حق اور باطل کا معرکہ ہو، نہ بچہ کہہ سکتا ہے میں بچہ ہوں، نہ خاتون کہہ سکتی ہے کہ میں خاتون ہوں اس لیے مجھے معاف ہے، نہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ میں چونکہ ابھی میری جوانی شروع ہوئی ہے اس لیے میں معاف ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تمام زندگی کے طبقات سے حتیٰ غلاموں کو بھی لے کر یہ بتا دیا کہ جب دین پر آفت آئے تو معاشرے کا ہر طبقہ ذمہ دار ہے، اور کربلا میں اگر حسین ابن علی کے ساتھ ان تمام طبقات نے جان دے کر ثابت کیا ہے کہ یہ راستہ حق کا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں مستثنا ہوں، میری جان بخشی ہو گئی ہے، باقی لوگ جانے تو دین جانے نہیں۔ ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص ہر دور میں اپنے دین کے دفاع کے لیے اس کو سامنے آنا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص یہ بہانہ کر کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا کہ میں یا بیمار ہوں یا کم عمر ہوں یا عورت ہوں یا بچہ ہوں، نہیں۔ سب اس حسین علیہ السلام ان تمام طبقات سے اپنے لیے نمائندے چن کر لے کر گئے اور یہ ثابت کیا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم رعیۃ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ہمیں واقعہ کربلا جو فلسفہ ہے وہ سمجھایا ہے۔ میں اب آپ کی طرف آؤں گی۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے۔ اچھا، آپ ابھی جیسے کہ بات کر رہے تھے، میں نے سوال یہ کیا تھا علامہ صاحب سے کہ امام حسین اکیلے بھی تو جا سکتے تھے، کیوں اپنے پورے خانوادے کے ساتھ گئے؟ وہیں پر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو میں کبھی اس بارے میں سوچتی ہوں کہ مطلب اغراض تو ٹھیک ہے دنیاوی تھیں کہ یزید کو تخت چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی، اس چیز کا اس کو لالچ تھا، لیکن صرف ان اغراض کے لیے اتنی عداوت، اتنی نفرت
اتنا بغض کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ پورا خانوادہ ہی مٹا دیا. یہ کیا بغض تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آج 10 محرم روز عاشورہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں. ہم 10 محرم روز عاشورہ سن 61 ہجری کو یاد کر رہے ہیں اور 2024 میں ہم ان تمام حالات و واقعات پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. یقیناً موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. ازل سے لے کر ابد تک اور ابد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ حق اور باطل کا سلسلہ چلتا رہے گا، خیر و شر کا، نیکی اور بدی کا سلسلہ چلتا رہے گا. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے روانہ ہونے لگے تو مدینے کے بڑے بڑے لوگ اکابرین مدینہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ فرزند رسول، عرب کی گرمی ہے، دھوپ کا سفر ہے اور گرمی کی شدت ہے، اگر آپ جاتے ہوں تو جائیے، آپ قیام کیجئے، لیکن بچوں اور عورتوں کو لے کر نہ جائیے. مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہی عورتیں اور بچے ہیں جو کہ ہراول دستے کا کام سر انجام دیں گے اور پیغام حسینیت کو آگے بڑھانے والی، آگے پہنچانے والی یہی عورتیں اور بچے تھے کہ جنہوں نے 11 محرم کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، امام کا پورا گھرانہ شہید ہو گیا اور اس کے بعد چند لٹی ہوئی بیویاں، چند یتیم بچے جن کو اسیر کر کے اور ایک امام سید سجاد جو کہ مردوں میں باقی بچ گئے تھے اور ان کو کوفہ و شام کے بازاروں کی جانب لے جایا گیا. اچھا، بہت سارے لوگ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فرزند رسول حسین ابن علی مقتل کربلا میں ہیں. تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبات سے، جناب سید سجاد کے خطبات سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام تھے، کیونکہ یزید نے، بنو امیہ نے اس قدر پردے ڈال دیے تھے ان سارے واقعات پر اور اس طرح سے واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کیا تھا کہ جس کی نظیر ہمیں تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. اور آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنا حسد کہاں سے آیا؟ تو بغض، کینہ اور حسد ہمیشہ صاحبان کمال سے ہوا کرتا ہے اور ائمہ اہل بیت ہمیشہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جن سے حسد کیا گیا. تو یقیناً ائمہ اہل بیت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک مرکزی شخصیت تھی. جوانان جنت کے سردار تھے، پنجتن پاک کی آخری کڑی تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس کے اندر یہ رقم تھا کہ جتنے بھی واقعات ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ملتے ہیں بچپن کے ملتے ہیں، جوانی کے واقعات نہیں ملتے، اس کے بعد واقعی کربلا ملتا ہے. تو یہ بیچ کا درمیانی عرصہ کہاں گیا؟ یہ بیچ کا درمیانی عرصہ جو تھا، ایک جانب بنو امیہ کی بہت زیادہ چپقلش تھی بنو ہاشم کے ساتھ اور دوسری جانب امت اتنی غافل تھی، اتنی بے خبر تھی کہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ حجت خدا درمیان میں ہے، وقت کا امام درمیان میں ہے. اور جب امت اتنی بے خبر ہو تو کربلا جیسا واقعہ وقوع پذیر ضرور ہوتا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں اس میں آپا ایک چیز آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی. آپ نے بیویوں کا ذکر کیا، بچوں کا ذکر کیا کہ ظاہر ہے آگے سے بی بی زینب نہیں لیڈ کیا، وہی سارے قافلے کو لے کر چلیں اور جو ان کا کردار تھا وہ بھی تاریخ میں بے مثال ہے. میں چاہوں گی اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالے گا. آج کی خواتین کے لیے اس میں کیا میسج ہے؟ دیکھیں، آج کی خواتین کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو ایک عظیم کردار ہے
اس میں آج کی عورت کو ہمت اور استقلال کی منہ بولتی تصویر ہونا چاہیے۔ ایک یہودی تھا جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کے پڑوس میں رہا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں برسہ برس علی کے پڑوس میں رہا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں علی کی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ یعنی وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب گھر سے باہر آئیں تو حضرت زینب نے ایسے خطبات دیے شام کے بازاروں میں، شام کے دربار میں، کہ لوگوں نے بے اختیار پوچھا کہ کیا علی آ گئے بازار میں، کیا علی آ گئے دربار میں؟ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دین حق کے واسطے، رضائے پروردگار کے واسطے اپنی جان کو بھی ظاہر زندان کی اور بازار کی اور دربار کی صحبتیں اٹھانا کوئی آسان تو نہیں تھا۔ اچھا میں بڑی معذرت چاہوں گی آپا، تھوڑا سا یہیں پہ آپ کو روکوں گی، یہیں سے آپ مجھے آگے سے بتائیے گا، اور پروگرام میں ظاہر ہے مجبوری ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی زینب کی جو استقامت تھی، جو جرت تھی، جو بہادری تھی، کہ جیسے کہ آپا نے بتایا کہ یہ سنا گیا، کہا گیا کہ شاید علی آ گئے ہیں، جس طریقے سے وہ خطاب کرتی، جو ان کا سپیچ کا انداز تھا وہ بے مثال تھا۔ میں ایک وقفہ لیتی ہوں، وقفے کے بعد واپس آتی ہوں۔ اب جڑے رہیے دنیا بول ہے کے ساتھ۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا۔ میں کیا کروں اماں، میرے گھرانے کی یہ رات آخری ہے، پیاسا ہے سارا کنبہ، یہ کیسی بے کسی ہے، اماں تمہاری بیٹی خیمے میں رو رہی ہے، اس وقت ایک بیٹے نے رو رو کے یہ کہا، اماں 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 میں کیا کروں، اماں وہ علی اکبر سینے پہ سینہ کھا کر تڑپے گا میرے آگے، میں دیکھوں گا وہ منظر، شکر خدا ہے کرنا، لاش جواں پہ سر پر، اس وقت ایک بیٹے نے رو رو کے یہ کہا، اماں 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 میں کیا کروں، اماں علم جری کا دریا پہ ٹھنڈا ہوگا، غازی کی شہادت پر ویران دریا ہوگا، پھر خیمہ زینب میں ایک حشر بپا ہوگا، اس وقت ایک بیٹے نے رو رو کے یہ کہا، اماں 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 میں کیا کروں، اماں 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 میں کیا کروں۔ بہت شکریہ آپ کا، حمد
ہمارے ساتھ آپا بھی موجود ہیں، اور ہم اس سے پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار پر بات کر رہے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا یہ کردار نبھایا، ہم نے بات کی، وہ بے مثال تھا۔ جب ان کو قیدی بنا کر مختلف شہروں سے گزارا گیا اور دمشق میں ان کو لے جایا گیا، اور یزید کے دربار میں جب وہ حاضر ہوئیں، پیش ہوئیں، تو وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے خطبہ دیا اس نے لرزہ طاری کر دیا یزید کے دربار میں۔ اور جس طرح سے انہوں نے خطبے کا آغاز کیا، انہوں نے کہا کہ اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے مصطفیٰ کے چہیتے، مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب وہاں پر خاموش ہو گئے، اور ایک سانپ سونگ گیا یزید کو بھی، وہ بھی خاموش تھا۔ تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا مجھے بتائے گا کہ وہ جو ایک انداز تھا، اور جس طرح انہوں نے دیکھا کہ اب جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا اس کے بعد ظاہر ہے مجھے یہ اب آگ توڑ سنبھالنی ہے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بھائی کے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے، اور جگہ جگہ وہ خطبے دیتی گئیں، اور مسلمانوں کو جیسے انہوں نے موٹیویٹ کیا، بتایا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ کتنا ضروری تھا۔ بنت علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ جناب زینب کبریٰ تاریخ کا ایک ایسا مضبوط کردار ہے۔ اگر ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے کردار کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی قبل از کربلا، اس کے بعد کربلا، اس کے بعد بعد از کربلا، تو ہم قبل از کربلا بھی دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے نکاح نامے میں شرائط لکھواتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام سے روز ملنے پر روکا نہیں جائے گا، اور جب میں کربلا میں جانا چاہوں تو مجھے جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا مضبوط کردار نظر آتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا۔ اور کربلا کے یعنی وہ واقف تھیں کہ ہمیں کربلا جانا پڑے گا آنے والے وقت میں۔ دیکھیں یہ وہ واقعہ تھا، واقعی کربلا کی، جس کا ذکر جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں بچپن سے ان بچوں نے سنا ہوا تھا، سبق سیکھے کوئی فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے، اور چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو بچپن سے یہ بچے، ان کے کان مانوس تھے، شہزادی کونین نے جس طرح سے ان کو کربلا کے واسطے تیار کیا تھا، تو انہوں نے وہ واقعات تمام تر سن رکھے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ ایک ایسا واقعہ رونما ہونا ہے، اور یہ اس واقعے میں ان کو جانا ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب کربلا کا مقتل ہمیں نظر آتا ہے، تو یہاں پر ہمیں اتنا مضبوط کردار جناب زینب کبریٰ کا نظر آتا ہے کہ امام علی مقام جتنے بھی لاشیں لائے خیمے میں لائے ہیں، خیموں سے اٹھا کے گنج شہیدہ میں لے گئے ہیں، اور شام غریبہ کا گھپ اندھیرا، آج 10ویں محرم ہے، لہٰذا جب امام علی مقام علیہ السلام شہید ہو گئے اور فوج اشقیہ آئی خیموں کو لوٹنے کے لیے، تو خیموں کو جب لوٹا گیا ہے تو جناب زینب کبریٰ کا ایک عظیم کردار نظر آتا ہے۔ لشکر یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورت کو جو کہ بار بار ایک خیمے میں جاتی تھی اور ایک خیمے میں آتی تھی، تو میری یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور آخری مرتبہ جب وہ اس خیمے سے باہر نکلی تو وہ اپنی پشت کے اوپر ایک بیمار نوجوان کو لے کر نکلی ہے، یعنی امام سید سجاد کو۔ اور امام سید سجاد نے جب آنکھوں کو کھولا تو اتنا خون آشام وہ منظر تھا کہ خیمے جل رہے تھے، اور ماں اور پھپھی کے سر پہ چادر نہیں تھی، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ان کی توجہ کو ڈائیورٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا ان خیموں میں جل کے مر جائیں یا ہم جان بچائیں، اور جناب امام سید سجاد سے ان کی امامت کا پہلا سوال پوچھا گیا ہے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا ہے، اور جناب امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھپھی اماں جانوں کو بچانا واجب ہے، آپ باہر نکلیے۔ تو جناب زینب کبریٰ کا ہمیں ایک عظیم کردار نظر آتا ہے۔ میں خطبے پر آنے سے پہلے ایک بات اور واضح کرنا چاہتی ہوں
کہ جب زندان میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو امام سید سجاد نے دیکھا بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے، یہ گھرانہ ہدایت کا گھرانہ، یہ گھرانہ شریعت کا گھرانہ ہے، یہ گھرانہ رسالت کا گھرانہ، تمام تر تعلیمات اس گھرانے میں نازل ہوئی ہیں۔ بے شک یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زینب کبریٰ کو احکام شریعت نہ پتہ ہوں؟ امام سید سجاد نے فرمایا کہ پھپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ امام سید سجاد سے جناب زینب نے کہا کہ بیٹا یزید کے محل سے جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ مقدار میں اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اور اب میرے اندر اتنا ذوف اور نقاہت طاری ہو گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ اور جس وقت یزید کے دربار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو روایت یہ کہتی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ان کے گرد بیویاں موجود تھیں، اور یزید نے دیکھا کہ ایک عورت جو تھی بڑی تمکنت کے ساتھ، بڑی شان و وقار کے ساتھ اپنا سر اونچا کیے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ تو یزید نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ زینب بنت علی ہے۔ تو یزید نے اشارہ کیا کہ سامنے کی عورتوں کو ہٹایا جائے، اور اس کے بعد جناب زینب سے کہا کہ کچھ تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، کربلا میں کیا ہوا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک جملے میں بات کو تمام کر دیا کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی عباس کے بازو کٹ جانا حسن و جمال تھا، علی اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگ جانا حسن و جمال تھا، جناب امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چلنا حسن و جمال تھا، اور امام حسین کے گلے پر یزید کے گھوڑوں اور لشکر کے گھوڑوں نے جس طرح پامالی کی لاشے کو، کیا وہ حسن و جمال تھا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب رضائے رب سامنے ہو تو اس کے سامنے بڑی سے بڑی مصیبت حسن و جمال الہی بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے یہ مجھے سمجھایا ہے اور ان کا کردار بتایا۔ اچھا، اس میں آپا ایک چیز اور ہے جو کہ اکثر اس پر بات بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہزاروں کی تعداد میں اصحاب تھے، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ جب یہ خنوادہ کربلا کے لیے نکلا تو کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا یا ان کے ساتھ نہیں آیا؟ جب مذاق اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ، ابھی میں آپ کے جب علامہ بن شہیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میں آپ کے اسکرین پر فوٹیجز دیکھ رہی تھی جو کہ پوری دنیا میں عزاداری مظلوم کربلا کی جا رہی تھی۔ کہیں پر کنٹینرز نہیں لگے، کہیں پر راستے بند نہیں کیے گئے، کہیں پر موبائل سروس بند نہیں کی گئی، کہیں پر انٹرنیٹ بند نہیں ہوا۔ یہ صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ آخر یہ وہی سارے حالات ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں اس بات پر کہ صرف 50 سال ہوئے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو بند ہوئے ہوئے، اور 50 سال میں امت اتنی بے خبر ہو گئی تھی کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا، اور امت نے نہ صرف یہ کہ حسین کا سر کاٹ کر نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے خوشی کے شکرانے کے روزے رکھے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے مسلمان تھے۔ بالکل بالکل آپ نے وجہ فرمایا، اس پہ حیرت گم ہو جاتی ہے کہ جب وقفہ لیا گیا نماز کے لیے تو نماز یہاں بھی ہو رہی تھی میدان کربلا میں، اور نماز وہاں بھی ہو رہی تھی، جس پہ جناب سعید جنہوں نے تیر کھائے کہ موقع جان کے انہوں نے فوراً سے تیروں کی برسات کی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، موقع اچھا ہے یا یہیں شہید کر دو، تو وہاں پر آپ دیکھیے نا کہ ان کا جب دم بھی نکلا تو امام حسین کی گود میں دم نکلا۔ میری بہن میں بس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہر لشکر یزید سے آیا، اس طرف آسائشات تھی، اس طرف تیوشات تھی، اس طرف زندگی تھی، اس طرف موت تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، مصائب تھے، مشکلات تھی، مگر ہر نے صرف لشکر یزید چھوڑ کر لشکر حسین کی جانب آیا۔ نہ اس نے نماز بدلی، نہ اس نے روزے بدلے، اس نے صرف اپنا امام بدلا۔ بالکل۔ تو وہب کلبی کا اگر وہب کلبی کرسچن تھے، بالکل، اور وہ شادی کر کے آ رہے تھے۔ ایک شادی کر کے جو آتا ہے تو اس نوجوان کے دل میں کتنی امنگیں ہوتی ہیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں۔ اور جب وہب کلبی کی ماں اور وہب کلبی کی زوجہ اور وہب کلبی جب مقتل کربلا کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عجیب منظر ہے، ایک جانب چھوٹا سا لشکر ہے، دوسری جانب بہت بڑا لشکر ہے، اور یہ ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہے۔ تو وہب کلبی کی ماں نے کہا کہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ کس کا ہے۔ وہب کلبی نے آ کر کہا کہ فرزند رسول رحمت للعالمین کے نواسے امام حسین کا لشکر ہے جو کہ لشکر یزید کے مقابل ہے۔ وہب کلبی کی ماں نے خود بھیجا ہے،
وہاب کربی کو کہ جا کر امام حسین پر سے اپنی جان کو نثار کرو. اور یہ بھی ہمارے پاس تاریخی حقیقت ہے کہ جب وہاب کربی شہید ہو گئے تو لشکر اشقیہ نے ان کے سر کو کاٹ کر ان کی ماں کی جانب بھیجا اور ان کی ماں نے واپس اس سر کو پھینک دیا کہ جو چیز ہم صدقہ کر دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. اب یہاں پہ ابا میں ہم وہی بات جو اس سے پہلے کر رہے تھے میں اسی کو کنیکٹ کروں گی, تبھی میں نے وہاب کلبی کا ذکر کیا کہ وہ مسیحی تھے اور مسلمان ہو گئے, اور ایک طرف وہ مسلمان تھے جو کہ ظلم کر رہے تھے. تو آپ جذبہ دیکھیں کہ مسیحی مسلمان ہو رہا ہے, تو وہ کس طرح کے مسلمان تھے؟ میں اس بارے میں کیا عرض کروں کہ جب دربار یزید میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور امام سید سجاد نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں, تو ایک شخص تھا جو کہ مسیحی تھا, وہ کہتا ہے کہ یعنی جب اس کو سنا کہ رسول کے نواسے کا سر کاٹ کر دربار میں پیش کیا گیا, اس نے کہا کہ میری حضرت عیسیٰ سے کئی پشتوں کا فاصلہ ہے, لیکن عیسائی میرے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں کا سرما بنایا کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اپنی تلوار کھینچ کر اور امام حسین علیہ السلام پر اس نے اپنی جان کو قربان کیا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ رات کو میں نے خواب میں رحمت العالمین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا جو مجھے جنت کی خوشخبری دے رہے تھے, اور میں نے اس وقت سوچا تھا کہ کہاں مسلمانوں کا رسول, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلے دن یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے کہ کہاں مسلمانوں کا رسول اور مجھے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے. اور اس طریقے سے امام علی مقام پر جان قربان کیے مسیحوں نے. بالکل بالکل. میں چاہوں گی کہ اس موقع پر انمول آپ کی طرف آؤں اور آپ سے کچھ آپ ہدیہ کریں, اور ظاہر آج 10 محرم ہے اور ہم نے کربلا کی جو داستان ہے اس پر ہم لوگ بات بھی کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ماحول بنائیں گی تو تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی گریہ ہو جائے گا. اور اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب, بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب, سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی, رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کے اجڑ جائے گی زینب, گھبرائے ہوئے لال نے سہمی ہوئی مائیں, جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں, لینا
اجڑ جائے گی زینب، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیغمبر کے نشان تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا میری یہ آہو بکا بھی، ہوگا تاہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی رضا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ بہت شکریہ ارمول۔ ہر ایج کی اگر ہم بات کریں آپا تو اس میدان کربلا میں 6 مہینے کے بچے سے لے کر علی اکبر، کڑی الجوان اور امام حسین سبھی نے قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس غم میں آنسو بہائیں اور بہاتے رہیں، انہی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ ابھی ناظرین مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہم ایک پروگرام میں وقفہ شامل کرنا ہے، وقفے کے بعد پھر سے آتے ہیں اور اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا۔ کہتی ہے کربلا بدت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا، امن کا رہنما حبیب، امن کا رہنما حبیب، جو شاہ کا ہے شاہ حبیب، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔
یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے او منکر ازل، ارے او منکر ازل، تم مر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ خوشی سے میں نے لیا ہے جو غم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر قدم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، مولا حسین ہے، میں نے کہہ دیا حسین ہے، مولا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس وقت ناظرین میرے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں، ڈاکٹر علی عباس اسلامک اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اسلامک اسکالر میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور نعت خواں بدر منیر قادری صاحب وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، جنہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں یہ ہدیہ کیا جو کہ آپ نے سنا، اور انہی سے اب گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابھی مولا کی شان کی آپ نے بات کی کہ دل خوش ہو گیا، کہ دل چاہ رہا تھا بس آپ پڑھتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ اسی طرح ہم ایک راہب کا جو واقعہ ہے جس کی اکثر ہم سنتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، تو ایک بار مولا حضور اکرم کی گود میں موجود تھے اور دربار میں ایک راہب آیا اور اس نے آ کے حضور اکرم سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، میں بے اولاد ہوں۔ تو اس وقت حضور اکرم نے جیسے ہی اس بارے میں سوچنا شروع کیا، اتنے میں ان کو بتایا گیا، فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جو لوح محفوظ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تو آپ یہ دعا مت کیجئے گا۔ اتنے میں مولا چھوٹے سے تھے، انہوں نے فوری سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ اس پر پھر حضور اکرم نے کہا کہ نہیں، اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں نہیں ہے، تو آپ یہ دعا مت کریں۔ اس پر مولا نے پھر کہا کہ میں نے تمہیں بیٹا عطا کیا۔ تو جب جب وہ منع کرتے گئے تب تب وہ بیٹا عطا کرتے گئے، ایسے کرتے کرتے 7 بیٹے عطا کر دیے، جس پر اللہ کی طرف سے پھر یہ فرمایا گیا کہ اس کو دعا سے منع نہ کرو، یہ میرا اتنا محبوب، میرا چہیتا ہے کہ اس نے کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہونا ہے، اگر یہ 70 بیٹے بھی عطا کرے گا تو میں وہ بیٹے عطا کروں گا۔ تو آپ ان شخصیات کی شان کا اندازہ لگائیے، ان ہستیوں کی شان کا اندازہ لگائیے، ہم جتنا بیان کریں وہ کم ہے، مولا کی وہ شان ہے۔ تو ہمیں انہی کے صدقے ملتا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو داستان کربلا ہے کہ اس کے پیچھے جو مخفی ایک فلسفہ ہے، نظریہ ہے، میں بار بار اس کی بات کر رہی ہوں، اس کو بیان کریں، اس کو سمجھیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو میں تھوڑا سا تقابل چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آج کے دور حاضر سے، کیونکہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے جو تعلیمات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سب کے سامنے، لیکن جو اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت آپ کو پتہ ہے مسلمان ہی تھے جو یہ ظلم کر رہے تھے، اور آج بھی جب ظلم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھی ہوتے ہیں، اور دنیاوی اغراض کے لیے کس طرح جان بھی لے لیتے ہیں، اور
یزیدیت نظر آتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم نے اس فلسفے کو سمجھ کے عملی طور پر اس کو زندگیوں میں شامل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آج پھر وہی حالات ہیں، تقریباً آج وہی یزیدیت در پہ آزما ہے اور حسینیت اس کے مقابلے کے لیے تیار ہے. اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم نے جو پیغام حسین ابن علی ہے، یا جو روح کربلا ہے، یا جو فلسفہ کربلا ہے، اس کو حقیقتاً یا حتماً طور پہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. امام مظلوم کربلا کی ذات مبارکہ، نواسہ رسول کی ذات مبارکہ فقط 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، یا ان کی قربانی یا ان کا جو بھی قیام اور عملی اقدام تھا وہ 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھا. امام کی ذات کائناتی ہے، آفاقی ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے، اور امام کی ذات رہتی دنیا تک ایک استعارہ ہے حق و باطل کی جنگ کے. جو جس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے، اس میں جو ذات حسین ابن علی ہے وہ ایک استعارہ ہے جو حق کا علم کا پرچم بلند کیے رہتی دنیا تک دنیا کو حق کی شناخت، حق کی پہچان اور حق کی معرفت کروانے کے لیے ہر قدم پہ، ہر محاذ میں نظر آئے گا. اور پھر جیسا کہ جوش نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. امام علی مقام کا مقصد 1400 سال پہلے کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی غائیت یا کوئی تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی. یہ تو جب حلال رسول کو حرام اور حرام رسول کو حلال کہا جا رہا تھا اور دین کے اندر تغیرات ہو رہے تھے، تبدل بہت زیادہ نظر آتا تھا، اس وقت امام علی مقام بڑھے اور اس پیغام کے ساتھ بڑھے: الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور باطل سے روکنے والا کوئی نہیں ہے؟ یعنی امام کا جو عملی قدم تھا وہ حق کی شناخت کروانا اور باطل کے چہرے کو بے نقاب کرنا تھا. یزیدیت کے چہرے سے جس طرح سے نقاب نواسہ رسول نے، سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام غیرت، امام حمیت، امام حسین علیہ السلام نے کھینچا ہے، رہتی دنیا تک آپ کی ذات مبارکہ اب ایک سمبولک حیثیت رکھتی ہے. جہاں پر بھی ریگارڈلیس آف ریلیجن، ریگارڈلیس آف سیکٹ، ریگارڈلیس آف دی ایرا، جہاں پر بھی معرکہ حق اور باطل کا ہوگا، باطل کے مقابلے میں جو سوچ نظر آئے گی وہ سوچ حسینی سوچ نظر آئے گی. بے شک وہ حسینی سوچ نظر آئے گی. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کی طرف اب ہزاروی صاحب آؤں گی. علامہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ اس سارے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کا وہاں پر فرد موجود ہے، 6 مہینے کے بچے سے لے کر جوان تک، اور اس کے بعد ضعیف العمر جناب سعید بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے جس طرح سے تیر کھائے اور اپنے جو مولا تھے ان کی حفاظت کی ہے. کہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی میں یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ کیا یہ ضروری تھا کہ مولا اپنے پورے خانوادے کے ساتھ ہی آتے؟ جس طرح ان کو پیغام ملا تھا کہ آپ آئیں تو وہ اکیلے بھی جا سکتے تھے یا پھر چند ایک اصحاب کو ساتھ لے کر چلے جاتے، لیکن جس طرح بیبیاں بھی ساتھ گئیں، ایک 6 مہینے کا بچہ بھی میدان کربلا میں گیا، آخر اس کے پیچھے کیا وہ حکمت تھی کہ جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ وہاں پر پہنچتے اور اس کے بعد یہ واقعہ کربلا بپا ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کربلا تشریف لائے تو اپنی مستورات کو بھی ساتھ لے کر آئے اور 6 ماہ کے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے اور بوڑھوں کو بھی اپنے ساتھ آپ نے شامل کیا. بڑا اچھا سوال کیا بہن آپ نے. اس سے پہلے تھوڑا سا بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کفار سے ٹکراؤ تو ان کے بچوں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کے کمزوروں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو بھی قتل نہیں کرنا. یہ باقاعدہ جہاد کی ایک شرائط میں سے ایک شرط ہے. ہم جب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں اور امام علی مقام کے پورے خاندان کو سامنے رکھتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے اور اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کربلا کسی جنگ و جدال کے لیے تشریف نہیں لائے تھے. پھر آنے کی وجہ کیا تھی؟ سن 61 ہجری کے اندر 10 محرم الحرام سے پہلے
جب یزید دمشق کے اندر تخت پر فائز ہوا تو مدینہ المنورہ کے اندر 5 لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا۔ نمبر 1 عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امت کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یزید جب تخت پر بیٹھا ہے تو خون فاطمی نے اس کی بیعت سے انکار کیا ہے، خون صدیقی نے انکار کیا ہے، اور خون جو ہے وہ قریش نے اس کا انکار کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے دمشق سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حسین کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ میری بیعت کریں، عبد الرحمن بن ابو بکر بھی بیعت کریں، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن عباس بھی بیعت کریں، یہاں تک کہ ان 5 شخصیات نے بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ ادھر کوفہ سے خطوط آئے کہ جو نہج البلاغہ کے اندر بھی تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہیں، کہ کوفہ والوں نے یہ خطوط روانہ کیے امام علی مقام کی بارگاہ میں کہ یہاں تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ لوگ موجود ہیں جو آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا، مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ شفٹ ہوئے، اور اس سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل کو اور ان کے بچوں کو بھیجا کہ وہاں کے حالات کو جا کے معلوم کیا جائے۔ وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حالات بالکل سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں اعتماد میں لیا۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کو مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، 10 ذی الحج کو، یعنی کہ باطل کے سامنے ڈٹنا کتنا ضروری ہے کہ امام علی مقام کو 10 ذی الحج کو تو منی میں ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، جب یزیدیت آ جائے اور حج کے دن آ جائیں تو امام علی مقام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں حج کے مقامات میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی اس آیت کا مصداق بننا چاہیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو امام علی مقام جب کوفہ کی طرف جانے لگے، سب سے پہلے آپ نے عبداللہ ابن عمر سے مشورہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا آپ کوفہ مت جائیں، انہوں نے آپ کے والد صاحب کا ساتھ نہیں دیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا، آپ تجربات کر چکے ہیں، مت جائیے۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ جائیے۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی آپ کو منع کیا کہ آپ مت جائیے، عبد الرحمن بن ابو بکر نے بھی منع کیا کہ آپ مت جائیے، اور محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں، غیر فاطمی اولاد سے ہیں، انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ جو ہے وہ کوفہ مت جائیے، کیونکہ حالات وہاں کے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں۔ انہوں نے مولا کائنات کا ساتھ نہیں دیا، مولا حسن کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں وہی کروں گا کہ جس پر میری رائے ثابت ہو چکی ہے، اور حدیث کے اندر یہ واضح طور پر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خواب کی حالت میں تشریف لائے اور آپ نے حکم فرمایا کہ آپ کوفہ جائیں، تاکہ کل کو یہ کوفہ کے لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ دین مٹ رہا تھا، مسجدیں ویران ہو رہی تھیں، عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، ہم نے تو آپ کے شہزادے کو بلایا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ الغرض امام علی مقام ادھر سے نکلتے ہیں، ادھر سے یزید جو ہے وہ نعمان بن بشیر جو کہ صحابی رسول ہیں، کوفہ کے گورنر تھے، ان کو معزول کر دیتا ہے۔ جب ان کو معزول کرتا ہے اس وجہ سے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ حسین کو روکیں اور ان سے کہیں کہ میری بیعت کریں، تو نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ جو آل رسول ہوتے ہیں ان پہ حکم چلائے نہیں جاتے بلکہ ان کے حکم مانے جاتے ہیں، تو کچھ بھی کر لے، کہا تجھے معزول کر دوں گا۔ صحابی رسول کہنے لگے کہ ہم لاکھ گورنریاں حسین کے قدموں پر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ان پر کوئی تسلط اور زور نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ امام علی مقام کوفہ تشریف لے آئے، آپ نے صدائیں لگائیں، آوازیں دی، وہ کہاں ہے 1 لاکھ کا لشکر جنہوں نے ہمیں خطوط لکھے ہیں، آپ نے وہ خط نکال کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا کہ یہ 6 ماہ کا بچہ، یہ مستورات، ان کو میں جہاد کے لیے جنگ کے لیے تھوڑے ہی لایا ہوں، تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہاں پھولوں کی سیج بنی ہوئی ہے اور آپ نے آ کے بیٹھ جانا ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اسلام نافذ ہو جائے گا، یزید سے ہم ٹکرائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا۔ کوفہ والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، بدر منیر صاحب ایک شعر بڑا زبردست آتا ہے
کہ جنہیں دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گلے پر خنجر چلایا گیا، ذمہ داری تھی ان کی، حالانکہ مدینہ کے لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور آپ کے بھائی جو کہ آپ کے والد کی طرف سے بھائی تھے محمد بن حنفیہ نے، انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ذرا طویل ہو گئی میری بہن۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، جب امام علی مقام پیدا ہوئے تھے، آپ علیہ السلام کی گود میں تھے، جبریل امین تشریف لائے تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ طف کے مقام میں آپ کی امت جو ہے وہ ان کو شہید کر دے گی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام شہادت حسین پر راضی تھے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو شہادت کی موت دی ہے۔ اور قرآن کریم واشگاف الفاظ کے اندر کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو معنی یہ کہ قرآن یہ چاہتا تھا کہ یزید کو ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے، اور قرآن یہ چاہتا تھا کہ حسین کو قیامت تک دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یزید نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مگر حسین کا نام ہر بچے کا ہے۔ اس گفتگو کے بعد تھوڑی سی آپ سے ہاتھ جوڑ کے میری بہن یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو ابتدا میں روایت بیان کی ہے راہب کی کہ مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی گود میں تھے اور بچے مانگے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں دے سکتا، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے، تو مولا نے کہا نہیں میں دے سکتا ہوں۔ یہ من گھڑت روایت ہے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی شان کی جو ہے وہ تنقیص ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات اطہر بلند و بالا ہے، اور اس کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ کے نبیوں کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ میں نے آپ سے ایک گزارش کی ہے، چونکہ یہ چیز آن ایئر چلی گئی ہے تو اس پر بات کرنا بحیثیت عالم بہت ضروری تھا۔ چلیں جی، آپ کا اپنا ظاہرہ نقطہ نظر آپ نے وہ بیان کر دیا، ہر کسی کو حق ہے۔ یہ تو خیر ہم لوگ جب اس طرح کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ مولا کی شان ہی ہے جس پر کہ ہم ظاہر ہے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جہاں آپ نے بھی کچھ اشعار کا سہارا لیا اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، وہیں میں بھی تھوڑا ذکر کروں گی کہ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے، یہ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ تو شان تو جتنی میں بیان کروں وہ کم ہے۔ اس وقت مجھے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانہ حسین کا،
دولت کے واسطے نہ تو انعام کے لیے پیاسے شہید ہو گئے اسلام کے لیے، جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت خوب، بہت خوب۔ ابھی آپ کو پتہ ہے آج تو ذکر حسین بھی ہوتا رہے گا، مجالس کا انعقاد بھی کیا جائے گا، آپ کو پتہ ہے جلوس بھی روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ تو کراچی میں نشتر پارک میں مجلس کے بعد جلوس برآمد ہو گیا ہے۔ نمائش چورنگی پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عاصم بھٹی ہمیں بتائیں گے کہ جلوس ابھی کس جگہ پر موجود ہے اور انتظامات کیسے کیے گئے۔ عاصم کہیے گا۔ جی، نشتر پارک میں مجلس کے اختتام کے بعد جلوس برپا ہو چکا ہے۔ مرکزی جلوس اب سے کچھ دیر بعد چورنگی سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے اختتام کی جانب جائے گا۔ اس جلوس کے جو ہیڈ ہے اس پر بھی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، رینجرز، پولیس کے مختلف لیئرز بنائی گئی ہیں۔ ایسے ہی جو جلوس کا ٹیل ہوگی اس پر بھی اسی طریقے سے سیکیورٹی کی لیئرز ہوں گی۔ جو اس جلوس کی گزرگاہیں ہیں تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے، جو دکانیں شاپ سب کو سیل کیا گیا ہے۔ بلند و بالا عمارتیں جو ہیں ان پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تعینات ہیں، سنائپرز تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ جلوس کے ساتھ جو ہے وہ جو موبائل سبیلیں ہیں جو ٹرکوں پر بنائی گئی ہیں تاکہ جلوس کے جو عزادار ہیں ان کو پانی بھی فراہم کیا جاتا رہے۔ موسم چونکہ آج بہت سخت ہے جس کے باعث تمام احتیاطی تدابیر کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاصم، آپ نے صورتحال بتائی۔ اب ہم کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہو گیا۔ جلوس کی قیادت بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر آغا جواد رفیقی کر رہے ہیں، جبکہ جلوس میں مجموعی طور پر 37 دستے شامل ہیں۔ کوئٹہ سے دانش مراد ہمارے ساتھ ہیں جو بتائیں گے ابھی کیا صورتحال ہے۔ جی دانش۔ جی، یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس جو ہے وہ امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہو چکا ہے۔ جو جلوس ہے اس کی قیادت بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلوس میں جو ہے وہ 37 دستے شامل ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی خاصا سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 10,000 سے زائد پولیس، ایف سی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں اب کیے گئے ہیں۔ فضائی نگرانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جلوس کی فضائی نگرانی کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی اس وقت شہر میں جاری، جبکہ جلوس کے جو روٹس ہیں وہاں پر CCTV کیمراز ہے جو ہے وہ جلوس کی نگرانی کی جائے گی۔ 1000 CCTV کیمروں کا بتایا جا رہا ہے کہ جس سے جلوس کی جو نگرانی ہے وہ کی جائے گی۔ جلوس جو ہے متعین کردہ راستے ہیں اس پر جو ہے وہ اس وقت گامزن ہے اور امام بارگاہ مومن آباد سے برآمد ہو کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً نماز مغرب تک جو ہے وہ جلوس دوبارہ امام بارگاہ مومن آباد۔ دانش، آپ نے صورتحال بتائی۔ اب گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر بھی عاشورہ محرم کا ماتمی جلوس امامیہ جامع مسجد سے برآمد ہوا، جس میں چھوٹے بڑے 28 دستے شریک ہیں۔ جلوس پرامن طریقے سے منزل کی جانب رواں ہے اور اس وقت ندیم خان ہمیں بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج گلگت بلتستان میں بھی عاشورہ محرم جو ہے وہ عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ عاشورہ محرم کا جو مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ امامیہ جامع مسجد سے جو ہے وہ آج برآمد ہو چکا ہے اور اپنے روایتی راستے راجہ بازار، صدر بازار، گڑی باغ، جماعت خانہ بازار اور ہسپتال روڈ سے ہوتے ہوئے شام کو امامیہ جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوگا۔ اور آج اس میں جو ہے اگر ہم دستوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں چھوٹے بڑے جو ہے وہ 28 دستے شامل ہیں اور آج سیکورٹی کی اگر بات کی جاتی ہے تو 2200 سے زائد جو ہے پولیس، رینجرز، گلگت بلتستان سکاؤٹس اور FC کے اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جلوس کے راستے پر 243 کیمروں کے ذریعے جو ہے اس وقت جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے اور ڈرون کیمروں کے ذریعے جو ہے اس کی نگرانی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے ندیم، بہت شکریہ، آپ نے صورتحال بتائی ہے۔ ابھی ہم پشاور کا رخ کریں گے جہاں پر یوم عاشور پر 12 سے زائد جلوس برآمد ہوں گے۔ پہلا جلوس امام بارگاہ آغا سید علی شاہ رضوی سے برآمد ہوگا۔ انتظامات سخت ہیں، سیکیورٹی کے 14,000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے نواب شیر سے۔ نواب شیر، آگاہ کیجئے۔
जी बिल्कुल, पेशावर में योम आशूर के मौके पर 12 से ज़ायद छोटे बड़े जलूस बरामद होंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियाँ जारी है। पहला जलूस जो है वो आगा सैयद अली शाह रिजवी इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ दूसरे जलूसों के साथ मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त आज़ादार हुसैन मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, ये पहला जलूस कहाँ से निकलेगा और किन रास्तों से होता हुआ कहाँ जाएगा और इंतज़ामात कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस बिल्कुल पेशावर के 12 जुलूसों में से पहला जुलूस है। ये 11 होगा और जिसके लिए फ़िलहाल तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और ये इस इमाम बारगाह सैयद अली शाह से निकल कर बरास्ता पीपल मंडी और किस्सा खानी चौक से होता हुआ मोहल्ला खुदादाद में इमाम बारगाह हाजी अकबर अली में इख्तिताम पजीर होगा। इसका दौरानिया घंटे से 1.5 होता है, क्योंकि पेशावर में कोई मरकज़ी जलूस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर जलूस जो 12 जलूस हैं उनके अपने मुकर्रर रास्ते हैं। इसी हिसाब से ये बिल्कुल पहला जलूस है, ये भी अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया, अब आपने हमें यहाँ की सूरत हाल से आगाह किया है और इस वक्त मेहमान गरामी मेरे साथ ही मौजूद है। मैं डॉक्टर अली अब्बास आपकी तरफ अब आऊँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पहले वक्तों में जो दौरे हाजिर के इमाम होते थे वो लोगों की रहनुमाई के लिए मौजूद रहे हैं। उससे पहले अम्बिया ने जिस तरीके से अपना किरदार अदा किया कि लोगों को रहनुमाई दी जाए और उनको सही रास्ते पर लाया जाए। अगर हम आज के वक्त की बात करें तो मुसलमानों के लिए रहनुमाई के लिए ज़ाहिर है कुरान पाक तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, फिर वाक़या करबला से हम इतना कुछ सीखते हैं। ये हस्तियाँ रावी मौजूद हैं कि जिस तरह के वाक़यात और करामात मौजूद रही हैं, ताकि हम लोग ज़ाहिर है राह रास्त पर रहें और उन्हीं असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जो कि हमें बताए गए हैं, जो समझाए गए हैं। क्या वक्त है कि आज का इंसान भटका हुआ है और उसको समझाने के लिए फिर कौन मौजूद है? देखिए, ज़माना कभी भी हुज्जत इलाही से खाली नहीं रहा है, ये तो उसूल है। और अगर हम देखें तो तबई हैसियत में फ़िज़िकल स्टेट में रसूल इज़ नो मोर विद अस, लेकिन ओहदा रिसालत अभी भी बाकी है। और हमारे यहाँ शिया असना अशरी के अंदर सिलसिला इमामत है, जिसमें हाजिर इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिन्हें हम हुज्जत दौरा या इमाम वक्त या हुज्जत इलाही तसव्वुर करते हैं, मानते हैं, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। तो वो तो बहस एक दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन अकायद के हिसाब से शिया इसना अशरी जो हैं उनके हाजिर इमाम मौजूद हैं, पर्दे ग़ैबत में हैं, क़ुर्ब क़यामत और पर्दे ग़ैबत से आलम ज़हूर में तशरीफ़ लाएंगे। और उनके ज़हूर के ही लिए हमें ज़माना साजी करनी है, हमें किरदार साजी करनी है और हमें शख्सियत साजी करनी है। ये करबला का दर्स भी है। अच्छा, करबला की जैसे आपने ज़िक्र फरमाया, तो असल में मसला सारा ये रहा, ट्रेजेडी जो अभी तक की है वो ये है कि रूह करबला को नहीं समझा गया। जो अमल इमाम हुसैन था उसकी गर्ज़ व गायत क्या थी उसको नहीं समझा गया। अगर आपके पास दामन वक्त में, ज़रफ़ियत वक्त में गुंजाइश हो तो मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को एक बड़े कैनवस पर लेकर आना चाहूँगा। हज़ारवी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ यहाँ पर। देखिए, एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, कायनाती सच्चाई या आफाकी हकीकत आप उसे कह लें, कि रब क़दीर ने जिस भी शय को खल्क़ किया उस शय की फितरत में एक इंस्टिंक्ट को रखा है कि इस पूरी कायनात में रोज़े अव्वल से लेकर ता क़यामत, इस पूरी कायनात में हर कमतर अपने से बढ़तर के काम आने की सलाहियत रखता है। दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्सल फिनोमिना। अच्छा, सलाहियत तो हर कोई रखता है। अब उस सलाहियत को आइडेंटिफाई करना, और सिर्फ ये नहीं कि उसको आइडेंटिफाई करना बल्कि उसको बुरुए कार लाना, ये असल में मकसद तख्लीक है, मकसद खिलकत है। अब जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर ज़र्रे के अंदर मौजूद है, तो अगर आप दुनिया में जितनी भी अशिया मौजूद हैं, आसमान की वसतों पे हों, ज़मीन की गहराई, ज़मीन की वसतों में हों या पानी की गहराइयों में है, रब क़दीर ने जो भी शय खल्क़ की है, जब आप उसको कैटेगराइज़ करेंगी तो 4 मेजर जमातें बन रही हैं। जमादात लोअर मोस्ट, फिर नबादात प्लांट्स जो हैं सेकंड नंबर पे, फिर उसके ऊपर आइए, हम रिट्रोग्रेड चल रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, फिर हैवानात हैं और सबसे ऊपर इंसान है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, सूरह मुबारक के 3 में आवाज़ दी। अब ये सब चारों मखलूक़ात आलम, हर शय के अंदर रब क़दीर ने ज़िंदगी को भी रखा है और मौत को भी रखा है। ये ज़मीन, मट्टी, ये चट्टानें, ये पहाड़, ये मुर्दा भी हैं, ये ज़िंदा भी हैं। अज़रू कुरान,
اور ہر شے کے اندر رب قدیر نے یہ وصف رکھا کہ وہ اپنے سے برتر کے کام آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ بنجر زمین جب اپنے نمکیات، اپنے منرلز، اپنے سالٹس، اپنا پانی نباتات کے حوالے کرتے ہیں تو اپنے حدود وجود میں فنا ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ فنا ہونا اپنے سے بہتر نوع کے لیے، نباتات کے لیے، تو اپنی نوع میں ختم ہو رہے ہیں لیکن اپنے سے برتر کے لیے ختم ہو رہے ہیں، تو ایک کم درجے سے نکل کر وہ ایک بلند درجے میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا اسٹیٹس ایلیویشن ہو رہا ہے. اسی طرح نباتات ہیں، اگر جانور کا تغذیہ بنے، اگر ویسے ختم ہو گئے، سیلاب آیا، ہوا چلی، اپنی فزیکل ایج کو کمپلیٹ کیا، ایٹ دا کمپلیشن آف دیئر فزیکل ایج وہ ختم ہو گئے، تو ان کا کوئی تذکر نہیں ہے. لیکن اگر وہی کسی کی تغذیہ بنتے ہیں، کسی حیوان کا، تو ختم ابھی بھی وہ ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اپنے سے برتر یعنی حیوان کے لیے ختم ہوئے، تو اب ایک نوع سے نکلے اور ایک دوسری نوع میں داخل ہوئے جو ان کی پچھلی نوع سے برتر تھی، تو ان کا ختم ہونا فنا برائے فنا نہیں رہا بلکہ تمہید بقا بن گیا. اب یہی انسان حرام ہے، حلال ہے. حلال جانور جتنے بھی حلال، حیوان کی بات کر رہا ہوں، ماکول اللحم اور غیر ماکول اللحم، اس میں جو حلال ہیں جیسے گائے، بکری، یہ سب کچھ جب تک زندہ ہیں یہ حلال ہیں، لیکن اگر یہ بیمار ہوئے اور مر گئے تو زندگی میں حلال تھے، مرنے کے بعد حرام ہو گئے. چوٹ کھا کے مرے، زندگی میں حلال تھے، مرنے کے بعد حرام ہو گئے. اس طرح سے مرے تو مردار ہیں. لیکن اگر یہی گائے بکری انسان کی غذا بنانے کے لیے ایک خاص طریقے سے رگ گردن سے انہیں قطع کیا جائے تو ختم ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن اپنے سے افضل یعنی انسان کے لیے جان دے رہے ہیں. تو اب جب ان کی جان جائے گی تو اب یہ مردار نہیں، یہ ذبیحہ کہلائیں گے، اس لیے کہ اپنے سے افضل کے لیے جان دے رہے ہیں. تو افضل کے لیے جان دی، پہلے جانور تھے، حیوان تھے، اب انسان کی رگوں میں خون بن کے گردش کر رہے ہیں. ان کا اسٹیٹس ایلیویٹ ہو گیا. اب یہ انسان ہے، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ایک انسان ہے. اس انسان کے مقام پر جو موت ہے، ایک طبعی موت، کوئی اس کا اجر نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں، موت کا اعمال اپنی جگہ پر ہے. دوسری سوسائڈل ڈیتھ، اس کی سزا موجود ہے، لیکن دنیا کی کوئی عدالت جرم کہنے کے باوجود اس کی سزا نہیں دیتی. ایسی کسی عدالت کو مانیے کہ جس کی سزا دنیا کی عدالتیں نہ دے سکتی ہوں، اس حکیم اعلیٰ کی عدالت اس کی سزا دینے پہ قدرت رکھتی. اور تیسری موت کیا ہے؟ شہادت کی. اب یہ اشرف المخلوقات فتبارک اللہ احسن الخالقین سورہ مبارک مومنون میں آواز دی. اب یہی انسان ہے، اگر شہادت کی موت مرا ہے، اگر جتنا بھی متقی، زاہد، پرہیزگار، نیک انسان کیوں نہ ہو، جیسے ہی لیکن مرنے کے بعد بدن سرد ہوتا ہے، نجاست آ جاتی ہے، اور اتنی بڑی نجاست کہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے اگر ہاتھ چھو جائے تو کتنا بڑا رکھنا تھا شرف انسانی کا. اس کو دور کیا رب قدیر نے کہ اگر موت شہادت کی موت ہے تو جسم سرد بھی ہو جائے نجاست نزدیک نہیں آتی ہے، اس لیے کہ رب کے لیے جان دی. سورہ مبارک انفال نے آواز دی تھی لِيَحْلَكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَاتٍ. اگر مرو تو دلیل کے ساتھ مرو، اور اگر زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ رہو. تو جو خدا کے لیے جان دے، جیسے ہزاروی صاحب نے کہا سورہ مبارک کے بقرہ میں آواز دی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. یا پھر دوبارہ سورہ مبارک کے آل عمران کی 169 آیت میں آواز دی لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو خدا کی راہ میں مر جائیں، وہاں تو کہا تھا مردہ نہ کہنا، یہاں کا تصور بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں. اور جو لازمہ حیات ہے اس رزق حیات کو یا رزق روحانی کو رب کی بارگاہ سے حاصل کریں. تو ہم نے اس حقیقت کو نہیں پہچانا کہ کمتر اگر برتر کے کام آ جائے تو یہی زندگی اصل میں کامیاب زندگی ہے، یہی حاصل زندگی ہے. ہم نفسہ نفسی کا شکار ہیں، ہم حب دنیا میں مبتلا ہیں، ہم نے حسین ابن علی کی ذات کو فراموش کر دیا ہے. بہتر ہوگا کہ ہم ذات حسین ابن علی کے ان پہلوؤں کو تلاش کریں جن پہلوؤں پہ عمل کر کے ہم ایک ملت، ایک وقت، ایک ملت واحدہ بن سکتے ہیں. حب حسین ابن علی یجمعونا، حسین ابن علی کی محبت ہمیں جمع کرتی ہے ایک پلیٹ فارم پر. وہ ایک پلیٹ فارم پر امت مسلمہ کا جمع ہونا
باطل کے لیے سب سے بڑی شکست کی علامت. کیا بات ہے، بالکل آپ نے وجہ فرمایا. میں ہزاروی صاحب اب آپ کی طرف آؤں گی. جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے فراموش کر دیا ہے. ہم لوگ واقعہ کربلا کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن جو اس میں سے ہمارے لیے سبق ہے اس کو ہم عملی زندگی میں اس طریقے سے نہیں اس پر امپلیمنٹیشن کرتے یا پھر اس کو اپناتے. میں چاہوں گی تھوڑا سا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کو سمجھیں، ان کی کرامات کی بات کریں. ظاہر ہے وہی ہستیاں جن کی وجہ سے ہماری بخشش بھی ہونی ہے اور جو ملنا ہے، جو جائز خواہش ہے وہ بھی انہی کے صدقے پوری ہونی ہے. تو کیونکہ تاریخ کی ہم بات بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، میں نے تو کچھ تاریخ میں اس طرح کا بھی پڑھا ہے اور باقی آپ اس میں مزید ہماری رہنمائی بھی کریں گے، میں بتائیں گی بھی، کیونکہ یہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کرامات، جو سر نور تھا امام حسین کا، اس کی کرامات تھیں. تو میں چاہوں گی تھوڑا سا ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جو واقعہ کربلا کے بعد جو کچھ ہوا اور جو معجزے اس کے بعد دیکھے گئے وہ کیا تھے؟ جی ماشاءاللہ، یہ آپ کا اچھا سوال ہے. اور اس سے پہلے آپ نے رضوی صاحب سے سوال کیا کہ اس وقت امت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی ہے یا نہیں ہے. آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی اس چیز کو شامل کیا کہ قرآن کریم باقاعدہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے موجود ہے اور احادیث طیبہ بھی ہمارے لیے موجود ہیں، صحابہ اور آل بیت کی سیرتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. رہی یہ بات کہ اس نہج پر رہنمائی کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے، تو وہ رہنمائی آپ علیہ السلام کے 30 سال بعد تک ہے. یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب، سیدنا عثمان، سیدنا مولا مرتضیٰ اور امام حسن، 30 سال یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ملوکیت آ جائے گی. شیعہ حضرات کے نزدیک امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا. قرب قیامت وہ پیدا ہوں گے. ظہور ہوا نہیں ہے ابھی، ظہور ابھی ہوا نہیں، دعا کرتے ہیں کہ جلد ظہور ہو. سوری، ولادت. ان کے ہاں ولادت ہو چکی ہے، ہمارے ہاں ولادت نہیں ہوئی. قرب قیامت ولادت ہوگی اور پوری زمین کے اندر وہی نقشہ آئے گا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا کہ امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. جہاں تک آپ نے کرامات کی بات کی، دیکھیے جو نبی سے خلاف عقل صادر ہوتا ہے اس کو ہم معجزے سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو کسی ولی یا صحابی یا اہل بیت کے کسی بھی بزرگ سے خلاف عقل کام اگر ان کی ذات سے صادر ہوتا ہے تو اس کو ہم کرامت کے ذریعے جو ہے وہ واضح کریں گے. ایک تو آپ نے کہا کہ شہادت کے بعد کی کرامات، میں 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. کہ ایک آپ کی وہ کرامت ہے کہ جب آپ تقریباً 6 سے 5 سال کے درمیان تھے کہ مسجد نبوی شریف ہے اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا امام حسن آئے اور امام حسین آئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ رہے، اور نماز کا وقت ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ان کو ان کی ماں کے پاس چھوڑ کے آ جاؤں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رہنے دیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ رات کی تاریکی تھی، آسمان سے بجلی نے چمکنا شروع کیا اور روشنی چھا گئی، بڑی لطیف روشنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا حسن بیٹا چلے جائیں اپنی ماں کے پاس اور حسین بیٹا چلے جائیں اپنی ماں کے پاس. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورے مدینہ میں تاریکی تھی، مگر کرامت یہ ظاہر ہوئی نبی کے دور میں کہ اللہ پاک نے امام حسن کے اور امام حسین کے اس راستے کو روشن کر دیا کہ جو مسجد نبوی سے لے کر مولا کائنات کے گھر تک جاتا تھا. سبحان اللہ. اب جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا جو معاملہ ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ بھی ہے اور نبی کی محبت بھی ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے وقت خود نبی کریم علیہ السلام موجود تھے. اور ہماری سنین کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ آپ کے پاس ایک شیشی تھی اور اس میں امام علی مقام کی شہادت کا خون جمع کر رہے تھے. ام سلمہ نے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کرب و بلا میں میرے نواسے کو، میرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی شہادت کا جو ہے یہ میں خون جمع کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کہ مشہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت حسین کے وقت تھے. جب آپ کا سر مبارک آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا تو تمام کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا کہ جب انہوں نے امام علی مقام کے سر مبارک کو اٹھایا تو اس سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. جو مجھ سے پہلے کہا گیا، رضوی صاحب نے کہا کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے شہادت کی موت تو پھر وہ جاتا نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہتا ہے، جیسے کہ قرآن بھی اس پر شاہد ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ قافلہ بڑھ رہا تھا دمشق کی جانب تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے پراپر طریقے سے لگاتار جو ہے یہ قرآن کے پڑھنے کی
آواز آ رہی تھی، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا تھا کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اتنا عجیب نہیں ہے، حسین کا جو واقعہ شہادت ہے یہ عجیب ہے کہ وہاں تو سوئے رہے اور اس کے بعد بیدار ہوئے، یہاں تو سر مبارک بھی کٹ گیا ہے اور دھڑے مبارک سے جدا بھی ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے امام علی مقام جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس بات کو میں کمپلیٹ کروں تو میری بہن، نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب صحابہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ اہل بیت نے قیامت تک باقی رہنا ہے، جیسے کہ ہم گفتگو کر رہے تھے امام مہدی بھی آپ کی نسل سے تشریف لائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کا 11 ہجری میں وصال ہوتا ہے، اور سن 61 ہجری کی طرف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میرے نبی نے فرمایا تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی کہ 50 سال کے بعد تمہیں کربلا کی زمین کے اندر کرامت حسین نظر آئے گی مع القرآن، اس طریقے سے کہ ان کا سر کٹ جائے گا، ان کے بدن مبارک سے جدا ہو جائے گا، مگر اہل بیت کا قرآن کے ساتھ جو وفا کا رشتہ ہے کٹنے کے بعد بھی یہ ہستیاں قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کٹنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب سے بڑی جو ہے یہ کرامت ہے، اور باقی سب سے عظیم کرامت تو یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسوں صدیاں گزر گئیں دنیا سے گئے ہوئے، اور آج بھی ان کا ذکر خیر اس مقام میں ہو رہا ہے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی نے زبان سے خدا کو یاد کیا، کسی نے اپنی کلام سے، کسی نے اپنی قلم سے، کسی نے اپنے نیک اعمال سے۔ قربان ہو جاؤں میں حسین کے قدموں پر کہ انہوں نے اللہ کا ذکر خالی زبان سے، قلم سے، خالی اعمال سے ہی نہیں بلکہ اپنے پورے کنبے کو اللہ کے لیے کٹوا کر، اور پھر کٹنے کے بعد بھی بتا دیا کہ میں کٹ تو گیا ہوں، یزید سمجھ رہا ہے میں نے مار دیا ہے، لیکن جانے کے بعد بھی میرا اللہ کے ساتھ تعلق باقی ہو گیا ہے، اور میں اس کے قرآن کو پڑھ رہا ہوں۔ بہت بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ سب بتایا سمجھایا، اور یہ شان تو کیا ہی اس کی بات ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی عبدالقادر اسحاق زاربی صاحب، آپ میرے ساتھ موجود رہے ہیں، اور بدر منیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر علی عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ اور یہ جو ابھی بتایا زاربی صاحب نے کہ ہم لوگوں کے درمیان کہا گیا کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جتنا ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کر لیں جیسے کہ حق بنتا ہے ایک مسلمان کا۔ تو آج ناظرین بول ٹیلی ویژن کی اسکرین پر میرا یہ آخری شو ہے، اور مجھے بہت محبت ملی آپ لوگوں سے، بہت پیار ملا ہے، لیکن اب کچھ تھوڑا سا میں نے یہ سوچا کہ ذرا بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، ایک چھوٹا سا گیپ لے رہی ہوں، جس کے بعد انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، اسی طرح ملاقات ہوگی۔ لیکن اس موقع پر میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سمیر چشتی صاحب کا، صوفیہ چشتی صاحبہ کا، جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، مجھے کانفیڈنس دیا، مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ جب ایک اینکر بھرپور طریقے سے پرفارم کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو چینل ہوتا ہے یا اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کا وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو ظاہر ہے مضبوط بناتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرے، اپنی ٹیم کے دل میں گھر کرے۔ تو سمیر چشتی صاحب ہی سچ اے نائس پرسن، بہت ہمبل، بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہیں، اور جب مجھے کوئی پرابلم ہوئی ہے انہیں جس طریقے سے میری بات سنی ہے، مجھے ٹریٹ کیا ہے، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو میں آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کروں گی اپنی ٹیم کا، جس میں میرے میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں، جن میں فریال، عقیل، عدیل، عامر، جنہوں نے مجھے خوبصورت بنایا کہ میں آپ لوگوں کو اچھی لگ سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں مدثر کا اور احسن کا، عروسہ کا، ماوش کا، سکندر کا، جنید کا، آپ سبھی کا شکریہ ادا کروں گی۔ مجھے دعاؤں میں آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، سوشل میڈیا پر تو خیر ہوتی رہے گی۔ اور پینل پروڈیوسرز کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی، عمران جو کہ ابھی شور کر رہا ہے میرے کان میں، عمران آپ کا بھی بہت شکریہ، حسان کا بھی شکریہ، آپ سبھی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا ہے، اور آج جو کچھ میں ہوں یہ آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہوں۔ مجھے دیکھنے سننے والے، ایک آپ کی محبت اور ایک میری ٹیم کی محبت، تو بہت بہت شکریہ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو۔ اللہ حافظ۔ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، شہید کربلا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔